बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपके मसाइल का हल, इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में आपके मसाइल का शरई हल बयान फरमाने के लिए मशहूर मुफ्ती अल्लामा अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली साहब, जो शेखुल हदीस भी हैं, फ़क़ीहुल असर भी हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि अपने कीमती औक़ात में से इस प्रोग्राम में हम सबको टाइम देते हैं। नाज़रीन, हम जैसे गुज़िश्ता हफ्ते से गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं, मुफ्ती साहब ने मैंने मशवरा किया कि हम अभी इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे ताकि मुझ समेत आप सबके इल्म में इजाफ़ा हो कि नमाज की शराइत। जी हाँ, नमाज की शराइत ऐसी हैं कि अगर वो पूरी ना की जाए तो फिर नमाज मुफ़्सिदात में भी शामिल हो जाती है। नमाज अफ़ज़लुल इबादत है कि रोज़े महशर जब अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला अपने साहिब ईमान बंदों को अपनी तजल्लियात की ज़ियारत अता फरमाएंगे तो उस तजल्लियात की ताब हासिल करने के लिए इस्तेदाद और सलाहियत हासिल करने की ज़रूरत है। और वो इस्तेदाद और सलाहियत कहाँ मिलेगी, इस दुनिया में किस तरह मिलेगी? यकीनन वो ज़रिया नमाज है कि जब बंदे मोमिन खुशी व खुजू के साथ नमाज अदा करता है तो नूर इलाही की मौजों में इस कदर डूब जाता है कि वो गुनाहों से पाक हो जाता है। शर्त खुशी व खुजू और शराइत का पूरा करना है। जी हाँ, शराइत नमाज क्या है, हमें किस तरह उनको पूरा करना है, इस हवाले से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे जहां हमने पिछले हफ्ते इस गुफ्तगू को रोका था। मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे आपको बताया, शेखुल हदीस फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली साहब। और नाज़रीन इकराम, आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उन दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर हमसे रब्ता करें जो आपके घरों पर, आपके टीवी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि नमाज के हवाले से आप सवाल करें, कोई भी शरई मसला आपके जहन में है, आपके लिए ये दरवाजे खुले हैं, इस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली साहब से। मुसा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो सब माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए कि नमाज की शराइत के हवाले से और नमाज के मसाइल के हवाले से हम माशाल्लाह शायद 5-6 प्रोग्राम कर चुके हैं और यकीनन मुझ समेत पूरी दुनिया में जो हमें व्यू कर रहे हैं प्रोग्राम की वसातत से उनके इल्म में इजाफा हुआ भी है। तो बात हुई कि हमने जैसे अभी आपसे पिछले हफ्ते भी बात की थी कि बुनियादी शराइत में है सबसे पहले पाकीज़गी, तहारत, सतरपोशी, इस्तक़बाल क़िबला, नियत, तहरीमा। तो हम टच करते रहे इन सब्जेक्ट्स को, लेकिन यकीनन हमें तशनगी है कि हम हर उन्वान पे तवील बहस करें, लेकिन वक्त की कैद हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती। मैं चाहूँगा ज़रा से सवाल शराइत के हवाले से गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अलैहि व बारक वसल्लम। बड़ी प्यारी आपने बात कही है अपने इंट्रो में कि ये नमाज असल में रब करीम की ज़ियारत के लिए इस्तेदाद पैदा करना है और इसकी अहमियत हर एतबार से है। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा इरादा होता है कि मैं अपने रब से हम कलामी करूं तो नमाज शुरू कर देता हूं, सुभान अल्लाह। और जब ये चाहता हूं कि मेरा रब मुझसे कलाम करे तो कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये रब से हम कलामी का जरिया भी है, रब की कुर्बतों का जरिया भी है। फिर हिसाब किताब के एतबार से हदीस करीमा के मुताबिक बरोज़ क़यामत सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। जिस शख्स की नमाजें मुकम्मल होंगी तो बाकी तमाम मामलात में भी कामयाब हो जाएगा, लेकिन अगर नमाजों में कमी हुई तो दीगर मामलात में भी फंस जाएगा वो शख्स। अच्छा, ठीक। फिर दुनियावी मामलात के लिए फरमाएगा इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और गुनाह के कामों से रोकती है, बेशक रोकती है। लेकिन हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो अपने आदतों को नहीं छोड़ते, बुरी आदतों को। तो उसकी वजह जो सबसे बड़ी वजह सामने आती है वो नमाज को नमाज के हक के मुताबिक नहीं अदा करते हैं। जो शरीयत ने उसके लिए शराइत बयान की है उसके मुताबिक नहीं करते हैं। तो इस टॉपिक को लंबा करने का मकसद भी यही है कि हमारी नमाजें दुरुस्त हो जाए। सही। जब नमाजें दुरुस्त हो जाएंगी तो अपने रब से हमारा राब्ता भी दुरुस्त हो जाएगा, सुभान अल्लाह। और हमारी जिंदगियों में वो इनकलाब आ जाएगा जो जिसके कुरान मजीद जिसकी तरफ इशारा करता है। तो अब इस्तक़बाल क़िबला के अंदर जो शराइत नमाज में जो सबसे पहली शर्त है वो तहारत है, और तहारत से मुराद पाकीज़गी है। और उसमें पाकीज़गी सिर्फ
انسان کے جسمی کی نہیں بلکہ اس کے کپڑوں کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، وہ کپڑا جس پہ نماز پڑھ رہا اس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، وہ زمین جس پہ نماز پڑھ رہا اس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، ان کا نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور نجاست سے مراد اور وہ چیز ہے جس سے انسان پہ غسل یا وضو فرض ہو جائے اور اس کے علاوہ ظاہری کوئی نجاست ہو تو وہ جسم پر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے ایک پروگرام میں یہ بات بیان کی تھی کہ اگر نجاست دلدار ہے، جرمدار ہے، جو نظر آتی ہے تو اس کا جسم ہے تو وہ 1 درہم سے کے برابر ہوئی تو پھر اس کو پاک کرنا واجب ہے، اور ایسے میں اگر نماز پڑھ لی تو وہ مکروہ تحریمی ہوگی۔ اچھا، اور 1 درہم سے زیادہ ہوئی تو نماز مطلقاً ہوگی ہی نہیں، تو اثر 9 پڑھنی پڑے گی، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس کو صاف کر لینا سنت ہے، یعنی اس کے ساتھ اگر ہم پڑھ لیں گے تو پھر کراہت ہوگی لیکن فرض ادا ہو جائے گا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، درہم ذرا سا ناظرین کے لیے میں چاہوں گا، وہ سکے کا جیسے ہمارے یہاں کا وہی سائز درہم ہوتا ہے نا؟ ہاں، یہ بہت اچھی آپ نے بات کہہ دی، کیونکہ اب ایک نسل تو ایسی بھی ہے پتہ ہی ان کو درہم کا پتہ ہی نہیں کیا ہوتا، انہوں نے تو وہ دیکھ رہے ہوں کہ دوسرے ممالک کی کرنسی، کہاں یہ درہم ہے، یہ ریال ہے اور یہ دینار ہے، وہ کاغذ کی کرنسی دیکھی ہوگی۔ تو اصل میں پہلے زمانے میں سونے چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، جو چاندی کے سکے تھے ان کو درہم کہا جاتا تھا، جو سونے کے تھے ان کو دینار کہا جاتا تھا۔ تو اب فقہاء کرام نے اپنے زمانے کے سکوں کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دیا کہ بھائی اتنی مقدار میں ہے، درہم کے برابر ہے، تو وہ نماز سے منع کرنے والی ہے۔ تو درہم کی مقدار یہ بتائی گئی ہے کہ اگر اپنے ہتھیلی کو نارمل انداز میں کھول کے رکھا جائے اور پھر اس کے اوپر پانی گرایا جائے تو پانی جتنے حصے میں رک جائے تو وہ درہم کی مقدار ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی چوڑائی کو ہم کہیں گے درہم والی ہے یہ، وہ سرکمفرنس جو بنے گا اس کا۔ اچھا، تو یہ اس نجاست میں ہے جو کہ لکوڈ ہو، اس کے اندر اس چوڑائی کو دیکھا جائے گا۔ ٹھیک۔ لیکن جو نجاست لکوڈ نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے، پیسٹ ٹائپ ہے، تو اس کے اندر اس کے ویٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، وہ 3 پوائنٹ سم تھنگ ہے گرامز، تو اس وزن کے برابر اگر ایک جگہ پہ بھی لگی ہو، پھیلی نہ ہو، تب بھی وہ نماز کو مانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ سب استقبال قبلہ کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہم اور ہمارے بہن بھائی پاکستان سے باہر بھی ہوتے ہیں، اسلامک ممالک سے باہر ہوتے ہیں، تو قبلے کا تعین نہیں کر پاتے۔ پہلی رکعت انہوں نے تعین کیا کہ میرا قبلہ ہے، دوسرے میں خیال آیا نہیں ادھر ہے، تیسرے میں خیال آیا ادھر ہے، اس حوالے سے نماز کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھ، میں پہلے تو اس لفظ کا معنی بتانا چاہوں گا اپنے عوام بھائیوں کو۔ استقبال قبلہ تھوڑا موٹا لفظ ہے کیونکہ اردو کی عادت نہیں ہے نا ہم لوگوں کو، لیکن ہے تو آسان۔ مراد یہ قبلے کا سامنا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہرے کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ تو اب ایسی سچویشن کہیں ہے کہ دیکھو صحرا میں، جنگل میں ہے اور کوئی علامت ایسی نہیں ہے جس سے قبلے کا تعین کر سکے کہ جناب مشرق میں ہے یا مغرب میں، شمال جنوب میں، یہ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ جی جی، تو اس میں حکم یہ ہے کہ تحری کرے، تحری بانا سوچ و بچار کرے۔ جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، جتنی بھی آپ کی صلاحیت ہے، ایک طرف آپ کا دھیان جم جائے کہ جناب اس طرف قبلہ ہے تو اللہ کا نام لے کے اس طرف منہ کر کے نماز شروع کر دے۔ اچھا، پھر چونکہ کوئی علامت تو ہے نہیں ہے کہ دل کا ایک وجدان تھا جس کے تحت آپ نے کہا تھا، تھوڑی دیر بعد دوسری رکعت میں وجدان چینج ہو گیا اور آپ کہتے ہیں نہیں اس طرف ہے قبلہ، پھر تیسری رکعت میں پھر کہا کہ اس طرف ہے، چوتھی رکعت میں کہا اس طرف ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ جوں آپ کا وجدان تبدیل ہوتا رہے، آپ کی تحریر تبدیل ہوتی رہے، آپ فوری طور پہ اس کے اندر رخ پھیرتے رہیں۔ اچھا، حتیٰ کہ اگر 4 رکعتیں آپ نے 4 سمت میں پڑھی ہیں تو بھی وہ درست ہے، اور اگر آپ کا یعنی پہلے تحری کی اور آپ نے کہا جناب یہ سامنے کی سمت قبلے کی ہے، پھر دل میں خیال مضبوط جم گیا کہ نہیں دوسری رکعت میں کہ دوسری طرف ہے، اور آپ نہیں پھرے وہاں پہ ایک رکن کی مقدار تک کھڑے رہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے بالکل باریکی کی بات بتائی۔ ناظرین، یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی، اس قسم کے مسئلے ہم نے ڈسکس کیا، مصر بڑا اچھا جواب دیا۔ بارہ شامل کرتے ہیں، ہمارے کالرز موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انڈیا سے بول رہی ہوں، زینت نام ہے میرا۔ زینت بہن انڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ جی بہن فرمائیے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا میں بہت سی جگہ پر بیری کی لکڑی کو جیسے مرتا ہے مردہ انسان، تو بیری کی لکڑی کو وہ صورت بقرہ پڑھ کے عورتیں اور اس کے کان میں
फूकती हैं और बेरी के ऊपर वो फूकते उसको कब्रिस्तान में दफन करवाती है कब्र के साथ। इसके बारे में क्या वो है? और एक दूसरा सवाल और है मेरा। जी जी फरमाइए। लोग ये कहते हैं कि उनके जिस मरते हैं तो उनके अहद नामा कब्र के अंदर रखा जाता है, ये कहाँ तक क्या है इसका मसला? ठीक है, अहदनामा कब्र में रखने के हवाले से जीनत बहन आपने इंडिया से बड़े खूबसूरत सवाल किए हैं। ये रस्में हैं या इनकी शरई हकीकत है, ये यकीनन शरई हवाले से मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक शादी साहब को जवाब देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, नाम नहीं बताना चाहती। जी जी फरमाइए बहन। हालांकि ये प्राइज बोर्ड का इनाम जायज है या नहीं? क्या नाम? प्राइज बॉन्ड। अच्छा, प्राइज बॉन्ड के नाम। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। आपने इस्लामाबाद से हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बेहद शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब। लेकिन जो पहला क्वेश्चन बहन ने किया कि खवातीन जो है मरने के बाद किसी के लिए बैरी की भी लकड़ी लेते हैं और उसके बाद सूरह बकरा पढ़ के उसके ऊपर फिर दम वगैरह छुटकारा करती हैं और उसके बाद फिर वो कब्रिस्तान में दफन कर देती हैं, तो इस अमल की शरई हैसियत कुरान हदीस के हवाले से तो कभी मेरे नजर से नहीं गुजरी। लेकिन अमल कोई ऐसा है जिसमें खिलाफ शरीयत कोई बात नहीं पाई जाती तो वो जायज ही होता है, यानी उसके अंदर कोई गलत अकीदा भी ना हो। और अगर नीयत यही है कि सूरह बकरा पढ़ी गई है उसकी बरकत हासिल होगी तो उसमें कोई शक भी नहीं है। सही, कुरान मजीद जिस पे भी पढ़ के दम किया जाए उसको बरकत तो हासिल होती है। तो बहरहाल उसकी पूरी सूरत उन्होंने बयान नहीं कर सकी। अहदनामे को कब्र में रखते हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में एक अरसे से मामूल है और इसको रखने में कोई हरज नहीं। शरीयत एतबार से फुक़हा ने बाकायदा लिखा है। हाँ, इसमें यह एहतमाम कर लिया जाए कि मुर्दे को दफन करने के बाद उसके सीने पर रखने के बजाय उसकी कब्र की अंदर दीवार में एक आला बना लिया जाए, खाना बना लिया जाए, उसके अंदर रख दिया जाए उसको, तो ये बेहतर तरीका है ताकि बेताज़ीमी ना हो अगर जिस्म वगैरह फटे। बारह एक और कॉल को शामिल करते हैं। मौजूद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अदनान जी सऊदी से बोल रहा हूँ। अदनान अदनान भाई सऊदी अरब से बात कर रहे हैं। जी अदनान साहब। जी बस मैं ये बात कहा कि मुफ्ती साहब से सवाल है मेरा कि ये शिया। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई। 12 कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नवाब शाह से बात कर रही हूँ। नवाब शाह से हमारी बहन बात कर रही है। जी बहन फरमाइए। मुझे मुफ्ती साहब से पूछना है, अगर शोहर अपनी बीवी को एक साथ 3 मरतबा तलाक दे दे और लोग कहें कि गुस्से में तलाक नहीं होती या कुछ ज़हनी शक की मरीज की तलाक नहीं होती, पागल की, ये हकीकत है या सब बातें हैं? एक साथ अगर तलाक 3 मरतबा कही जाए तो हो जाती है? ठीक है। और तलाक की शरई हुदूद क्या है, कितने अरसे तक होती है? अच्छा ठीक है बहन, आपने नवाब शाह साहब प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इसी कॉल के साथ हमने जाना है एक मुख्तसर से वक्फे पे, हमारे साथ रहिएगा। मसाइल का हल, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत गुफ्तगू। मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक शादी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपके और मेरे सवालों के जवाब शरई हवाले से दे रहे हैं, आपको भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। देखिए हमारे कॉलर्स मुंतजिर हैं टेलीफोन लाइन पर शामिल होने के लिए। आजा इस सेगमेंट का आगाज हम आपसे करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वबरकातुहू। जनाब कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अलखबर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम अब्दुल मोइज है। अलखबर हमारी शादी जो है सो जी शादी जो है 86 में हुई थी। उस वक्त हमारा महर मुखर किया था 15,000 रुपए। मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। अच्छा ठीक। तो अब अगर हम देना चाहते हैं महर हम देना चाह रहे हैं तो 35,000 या 40,000 रुपए दे सकते हैं या क्या हिसाब है? जरा आप अच्छा बेहतर है कि तशरीफ फरमाएं। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन चलते हैं, पहले आपके सवाल के जवाब ले लें, फिर इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। जी मुफ्ती साहब। देखिए उन्होंने पूछा कि बहन ने इस्लामाबाद से प्राइज बॉन्ड का इनाम क्या जायज है? तो हमारी तहकीक के मुताबिक और बहुत सारे उलमा की तहकीक के मुताबिक प्राइज बॉन्ड का इनाम जायज है। इसमें न सूद है न जुआ है। ठीक। फिर नवाबशाह से एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि शोहर अगर बीवी को 3 तलाक दे दे गुस्से की हालत में या मर्ज की हालत में तो तलाक होती या नहीं होती? लेकिन तलाक तो दी ही जाती है गुस्से में। अगर गुस्से में दिए तलाक तो बहरहाल वो तलाक हो जाती है, सिवाय ऐसा गुस्सा कि इंसान को अपना होश व हवास ना रहे और खड़ा था तो गिर जाए, वो उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाए,
یا یہ کہ وہ ذہنی مریض ہے اور واقعی اس کا ثبوت بھی ہو کہ یہ مینٹلی جو ہے ڈس آرڈر ہے اور اس کا علاج وغیرہ چل رہا ہو ڈاکٹر سے، یا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ واقعی مریض ہے، تو پھر اس کے مرض کی کیفیت کو دیکھ کر اگر وہ جنون میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر طلاق کا حکم نہیں دیا جاتا۔ ایسا آدمی جو مینٹلی مطلب کہ پاگل پن کا شکار ہے تو اس کے طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، صحیح، لیکن یہ ثابت ہونے کے بعد ہے کہ واقعی اس کو پاگل پن ہے۔ پھر بھائی نے کوشچن کیا انڈیا سے کہ 86 میں ان کی شادی ہوئی تھی، 15,000 مہر تھا، تو اب وہ زیادہ دینا چاہتے ہیں 35-40 ہزار، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایک نیکی کی بات ہے، اچھائی کی بات ہے، زیادہ دیں 50,000 دے دیں، دے سکتے ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب شرائط نماز کے حوالے سے میں ایک دو سوال میں چاہ رہا تھا کر لوں کہ مصعب اگر کوئی شخص انتہائی بیمار ہے یا مسافر ہے، اب اس سامان کی حفاظت بھی کرنا چاہتا ہے اور نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے، تو استقبال قبلہ میں کوئی رعایت ملے گی اس کو؟ دیکھیں اگر وہ ایسا بیمار ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا، اپنے آپ جسم کو نہیں لا سکتا کہ قبلہ کی طرف کر لیں، یا قبلہ کی طرف اس کا رخ کر رہے ہیں، اس کو بہت زیادہ شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو فقہاء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے بھی اسے بن پڑے، جس طرف بھی ہو سکے وہ نماز پڑھ لے۔ یا یہ کہ سفر میں اور سامان اس کے ساتھ اور سامان زیادہ ہے اور اس کو پتا کہ میں قبلے کی طرف رخ کرتا ہوں تو سامان کی طرف میرے پشت ہو جائے گی اور چور اس سامان کو لے جائیں گے، تو شریعت مطہرہ ایسے موقع پہ بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ اس طرف منہ کر کے پڑھ لے جس طرف سامان ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ دیکھیں اس کے ایک تو شرعی حوالے سے بات ہو گئی ہے، اللہ فرماتا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو وہاں پہ اللہ ہی ہے، سبحان اللہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ زمین ایک گولا ہے، تو اب جس گولے کے اوپر جب آپ کوئی بھی مطلب کہ وہ ڈالیں گے، قوس ڈالیں گے، وہ سارا کا سارا گھوم کے سینٹر کی طرف جائے گا، اور خانہ کعبہ سینٹر ہے زمین کا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو رخ اسی طرف ہوگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ مجبوری میں اجازت دی گئی ہے۔ چلے، کوئی اگر عذر ہو انتہائی تو اس میں اجازت ہے، ہاں۔ ٹھیک، شامل کرتے ہیں اپنے کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں رحیلہ راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی راہیلہ بہن بتائیے آپ کا مسئلہ۔ پہلا میرا سوال یہ کہ جانماز جس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر اس کو دھو کے اس کے پانی کو عام لانڈری میں بہا دیا جائے یا کسی اور جگہ پہ بہانا ہے؟ اچھا ٹھیک۔ اور دوسرا میرا سوال یہ کہ ایک سیزری اگر جس پہ اللہ کے نام لکھے ہو، سامنے بالکل بیڈ کے سامنے لگی ہو، اور ہم بیڈ پہ لیٹے ہمارے پاؤں اس طرف ہو لیکن سیزری اوپر ہے، تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے راہیلہ بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ اور ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، ٹھیک ہے الحمدللہ، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں سعودی اور مکہ سے افتخار بات کر رہا ہوں۔ مکہ شریف سے افتخار صاحب بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ افتخار صاحب، جی فرمائیے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر حدود حرم میں ہیں تو کیا اب ہم اگر ہر ہفتے مدینہ شریف جاتے ہیں تو واپسی پر احرام باندھ کر آنا ضروری ہے؟ اگر نہیں باندھ کر آئیں گے تو کیا دم واجب ہوگا؟ اچھا، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حج کا خطبہ سننا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ اگر کسی نے نہیں سنا خطبہ تو کیا آیا اس کا حج ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے افتخار بھائی، آپ کا ہم نے سوال نوٹ کر لیا ہے۔ ایک گزارش اگر آپ کی اجازت ہو آپ سے کریں کہ آپ ماشاءاللہ اس در مقدس پہ تشریف فرما ہے، کعبۃ اللہ شریف پہ جب بھی آپ کی نظر پڑے تو مجھ سمیت مفتی صاحب کو، پوری ہماری ARY ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ افتخار بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں قاری محمد شفیق بول رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں، جی بھائی فرمائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے بیٹا لی ہے۔ بھائی سے پیسہ لیا ہے؟ اچھا ٹھیک۔ تو میں نے اس کا نام میں نے اپنا لکھوانا ہے یا اس کے اپنے بھائی کا لکھوانا اس کی ولدی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ یہ کیا نہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، سوال ذرا ریپیٹ کیجیے گا۔ بھائی سے پیسہ لیا، ہم نام لکھوانے کی بات کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ میری علاج نہیں ہے، میں نے اپنے بھائی سے بیٹا لیا۔ اچھا بیٹا لیا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک۔ والدیت کے جو ولدیت ہے وہ میں اپنی لکھوا سکتا ہوں یا بھائی کی لکھوانی؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، اور شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے مفتی صاحب کو بتائیں گے۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ایک تھوڑا سا غلط رواج آ گیا ہے کہ لوگ ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید میں اس کے حوالے سے واضح طور موجود ہے، مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد آزاد ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ دبئی سے بات کر رہے ہیں محمد افضال صاحب۔ جی یہ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ
मुकम्मल नमाज पढ़ने का जो तरीका है, जिसमें फर्ज नमाज भी है, नमाज सुन्नत भी है और नमाज नफल भी, उसकी वीडियो हमें चाहिए। तो आप किस नाम से मिलेगी और कहाँ से मिलेगी? और मुझे मुकम्मल नमाज जिसमें तमाम नमाजें, नमाज ईदें, नमाज जुमा का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका पूरा जाए। अच्छा ठीक है मोहम्मद अफजाल साहब, ये मुफ्ती साहब इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कहाँ से मिलेगी और किस तरह आप हासिल कर सकते हैं। एक अच्छा आपने सवाल किया है और यकीनन सीखने के लिए किया। अल्लाह ताला आपको और हम सबको साहिब इल्म और साहिब अमल बनाए। मोहम्मद अफजाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, देखिए हमारी बहन राहिला ने क्वेश्चन किया था कि क्या जानमाज को धोने के बाद उसका पानी का क्या करें हम। तो देखें जानमाज चूंकि एक मुकद्दस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका अदब और एहतराम है, तो उसके पानी को कोशिश करेंगे किसी गार्डन में डाल दें, किसी ऐसी जगह डाल दें जहाँ पे बेदबी ना हो, यानी नालियों में ना बहाएं, उससे बचे, कोशिश करें उससे। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि अगर किसी मुकाम दीवार पर सामने तस्वीर लगी हो मगर वो ऊपर हो और हमारे पाँव उसी समत में हो मगर नीचे की तरफ हो तो क्या होगा। मैं देखें इसमें शरन जायज है, क्योंकि वो अब उस तरफ पाँव करना, उस तस्वीर की तरफ पाँव करना नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो तस्वीर ऊपर है वो। हाँ, पाँव की महाजात में, पाँव की सीध में आती है, फिर मना है। फिर एक क्वेश्चन इफ्तिखार मक्का शरीफ से किया था कि वो मदीना मुनव्वरा हर हफ्ते जाते हैं और रहते हैं हदूद हरम में, तो क्या एहराम बांधना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसका हुक्म शरई यही है कि जब भी बंदा हदूद हरम से निकलता है और फिर जब वापस डायरेक्ट हदूद हरम में आता है तो उसको एहराम बांधना जरूरी है। हाँ, इसका उलमा ने एक हीला ये बयान किया है कि जो एहराम से बचना चाहता है उसमें इतनी ताकत नहीं है बार बार उम्रा कर सके, तो वो डायरेक्ट हरम में दाखिल होने के बजाय वो हिल में आ जाए। यानी हिल से मुराद ये है कि हदूद हरम के बाहर से लेकर मिकात के दरमियान में जितना जगह होती है उसे हिल कहते हैं। जैसे कि जद्दा जो है हिल में है, या जहराना है ये भी हिल में है। तो इस एरिया में आ जाए किसी काम की नीयत से, वहां पे ठहरने के बाद अपने काम करने के बाद फिर वो हदूद हरम में दाखिल हो तो अब इस पर एहराम वाजिब नहीं होता। अच्छा ठीक। फिर एक क्वेश्चन किया कि क्या हज का खुतबा सुनना क्या है, कि हज का खुतबा सुनना सुन्नत है और अगर किसी ने वो खुतबा नहीं सुना तो उसके हज पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारी साहब ने सियालकोट से क्वेश्चन किया था कि भाई से बेटा लिया वल्दियत क्या होगी। तो इस हवाले से हुक्म शरी तो यही है कि जिसका बेटा उसी की वल्दियत होगी, तो उसी की वल्दियत लिखवाई जाए। और अफजाल साहब ने क्वेश्चन किया दुबई से कि मुकम्मल नमाज का तरीका कहाँ से मिलेगा। तो ये तो देखें कि हमारे कंट्रोल रूम में उनको रब्ता करना चाहिए था, कंट्रोल रूम से, क्योंकि हमारे पास बहुत वीडियोस हैं जिसमें नमाज का तरीका सिखाया गया है। तो लेकिन इतनी डिटेल के साथ इसमें ईदेन वगैरह का शायद वो भी मिल जाए इन्हें। ठीक है, सही है। अच्छा मुसब, अभी आपने बताया वल्दियत के हवाले से, चलिए एक कॉलर को शामिल करते हैं, फिर मैं एक सवाल ध्यान में आया था। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नाजिया रशीद बोल रही हूँ कराची से। जी नाजिया बहन। भाई मेरा पहला सवाल यह है कि किसी से किस्तों पर गाड़ी खरीदी तो किस्तें भरते हुए ज़कात का क्या हुक्म होगा? ठीक। और दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई इतने छोटे बच्चे को गोद में लेकर तवाफ करे जिसमें पैम्पर बांधा हुआ हो तो क्या तवाफ हो जाएगा या तवाफ फासिद हो जाएगा? और तीसरा सवाल यह है कि चूल्हे पर दूध चढ़ाया भूल गए, दौरान नमाज याद आ गया तो क्या नमाज तोड़ी जा सकती है? अच्छा ठीक। और चौथा सवाल यह है कि हरम शरीफ में मगरिब के फराइज से पहले सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, तो क्या उस मकाम पर राइज होने की वजह से हनफी लोग भी पहले सुन्नतें पढ़ सकते हैं फर्ज से पहले मगरिब की? ठीक है नाजिया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे सवाल किए हैं। इंशाअल्लाह इस हवाले से हमारे इल्म में जरूर इजाफा होगा जो मुफ्ती साहब को जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, नाम नहीं बताना चाहूंगी। जी फरमाइए। मुझे मौलाना साहब से ये पूछना था कि मुसलसल बीमारियां, टेंशन होगी, मुसलसल चल रहा है मेरे ऊपर। ठीक है, तो मौलाना साहब से मैं कोई ऐसी सूरज या कोई ऐसा कलाम पूछना चाहती थी जिससे ये दूर हो जाए। अच्छा ठीक है। मैं इसलिए बहुत परेशान थी, मैंने काफी मरतबा कॉल किया लेकिन अब मिल गया। चले बहन, आपका बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की और इंशाअल्लाह ताला एक भाई की हैसियत से मैं आपको दुआ दे रहा हूँ। पूरे नाजरीन हमें रिव्यू कर रहे हैं, सबसे दरखास्त करूंगा हमारी इस बहन के लिए दुआ करेगा, अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियों को आसानी और राहत में तब्दील कर दे। जी वो साहब, वो एक बल्दियत के वाले सवाल आया था कि हुक्म रब्बी है कि तुम ले पालक बच्चों की वल्दियत ना बदलो। अच्छा, अब जैसे आजकल लोग है गोद लेते हैं बच्चे मुख्तलिफ एनजीओ के थ्रू, तो उनका वालिद का पता नहीं होता, अमूमन नहीं पता होता, उस हवाले से शरीयत क्या कहती है?
دیکھیے اصولی اعتبار سے ان میں سرپرست میں ان کا نام آنا چاہیے، لیکن میری معلومات کے مطابق ہمارے یہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جس میں آئی ڈی کارڈ میں سرپرست کا خانہ رکھا گیا ہو یا سرپرست میں کسی اور کا نام لکھوایا جا سکے۔ تو اب لوگوں کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ لکھوانا پڑتا ہے ان کو، تو اگر اس کو اسمبلی کے ذریعے قانون پاس کر کے باقاعدہ سرپرست کے لیے خانہ بنوا دیا جائے تو پھر لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ صحیح، ورنہ کسی کے نام کو ایسے بھی نہیں چھوڑا سکتا کہ اس کا باپ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے لوگ کچھ نہ کچھ لکھوا دیتے ہیں۔ صحیح، لیکن حکم تو یہی ہے کہ بہرحال جس کا اولاد ہے اسی کا نام ہو، اگر نہیں باپ کو پتہ چلتا تو سرپرست کا نام لکھوا دیں۔ اچھا، لیکن سرپرست کا خانہ ہے نہیں جو میں نے بتایا۔ بالکل صحیح، ٹھیک جی۔ اچھا جی، یہ پوچھا بھائی نے، ناظر رشید بہن نے کچھ نہ پوچھ رہا کہ قسطوں پر گاڑی خریدی ہے تو اب قسطیں بھر رہے ہیں، زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جتنی قسطیں آپ پر واجب ہے جو ادا کرنا آئندہ، تو یہ سمجھ لیے سارا کا سارا قرضہ ہے آپ پر، جو قرضہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ کا حکم یہی ہوتا ہے کہ اپنے ٹوٹل مال میں سے قرضے کو منہا کر دیں، جو بچ جائے اور وہ 52.5 تولہ قیمت کو ہو کے برابر ہو تو پھر اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی، اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابھی صاحب یہاں پہ ہم تھوڑا سا روکیں گے کہ ناظرین ہمیں جانا ہے ایک مختصر سے وقفے پہ، ملتے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سے دور ہے منزلیں نہ کوئی۔ جناب ناظرین، پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں، آپ کے مسائل کا حل۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے شیخ الحدیث فقیہ الازہر مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ بہت خوبصورت پروگرام جا رہا ہے، نماز کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ خوبصورت میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ میں میزبانی اچھا کر رہا ہوں، بلکہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کے جوابات بڑے اچھے آ رہے ہیں، آپ کے سوالات بڑے خوبصورت آ رہے ہیں، اور یقین کریں ایک روحانی تسکین ہو رہی ہے پروگرام کرتے ہوئے کہ آپ کی بھرپور شمولیت کی وجہ سے۔ شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ اچھا ناظرین، مجھے ہدایت ملی ہے کہ پہلے ہم جواب لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک ساتھ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا بہن ناظر رشید نے کوشچن کیا تھا کہ دودھ کا ابال، نماز پڑھ رہے ہیں دودھ کا ابال آ جائے تو کیا کریں، بھول گئے ہوں۔ تو دیکھیں اس میں فقہاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ اگر اس میں انسان کے مال کے نقصان کا اندیشہ ہے تو اس میں نیت توڑ کے اس کو جا کے جو ہے چولہے کو بند کر دیں، دودھ کو سنبھال۔ اچھا نماز توڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں توڑ سکتے ہیں اس معاملے میں جبکہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اچھا تھوڑا سا اضافہ سوال کروں گا، نماز توڑ کے جو رہ گئی اس کو پورا کریں گے پھر سے دوبارہ پوری پڑیں گے؟ دوبارہ سے شروع۔ اچھا دوبارہ سے پورا، ٹھیک۔ پھر ایک کوشچن انہوں نے یہ کیا تھا کہ بچے کو پیمپر باندھ کر طواف کیا جاتا ہے تو کیا اس میں طواف فاسد ہو جائے گا؟ تو یہ فاسد تو اسی صورت میں ہوگا، بلکہ غیر درست صورت میں ہوگا جب بچے نے پیمپر میں کوئی ناپاکی کر دی ہو، تو اس صورت میں پھر ناپاکی اٹھائے ہوئے جو یہ کریں گے طواف تو پھر وہ فاسد ہوگا۔ ہاں اس سے پہلے حکم نہیں دیا جائے گا۔ پھر ایک کوشچن یہ تھا کہ حرمین طیبین میں عام طور پہ مغرب سے پہلے انہوں نے کہا کہ 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، تو کیا پھر فرضوں کے بعد ضرورت نہیں ہے؟ تو بات یہ کہ وہ 2 رکعت سنت نہیں پڑھی جاتی، بلکہ حنبلی مذہب میں مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل ہے، تو اس لیے وہ لوگ جلدی سے نفل پڑھتے ہیں۔ تو فرضوں کے بعد جو سنتیں وہ اپنے جا پہ قائم ہیں اور وہ ادا کرنی ہوں گی۔ صحیح۔ پھر ایک بہن نے کوشچن کیا تھا کہ مسلسل بیماری ہے کیا کروں میں؟ تو دیکھیں اس میں بیماری کے لیے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات شفا ہیں، یعنی چند آیات ہیں جن میں ہر ایک میں جو ہے شفا کا ذکر آیا، تو ان آیات کو جمع کر کے وہ ان کی تلاوت کریں اور ان کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پیا کریں، ان کو پلیٹوں پہ لکھ کے بھی پیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان آیات کا اگر ورد کریں گے تو اللہ نے چاہا تو تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ وہ سب یہ میری بہن آیت شفا کہاں سے ڈھونڈیں گی، کیسے ملیں گی؟ کتابچے کی شکل میں یا کتابچوں کی شکل میں بھی مل جاتی ہے، وہ الگ سے کتابوں میں چھپتی بھی ہیں، اور اگر کسی حافظ صاحب سے کہیں کہ بھئی وہ شفا والی آیتیں ہمیں بتا دیں تو وہ بتا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چلے ٹھیک، شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں خواجہ شبیر مسقط عمان سے بول رہا ہوں۔ جی خواجہ صاحب مسقط عمان سے بات کر رہے ہیں۔ جی خواجہ صاحب۔ سر یہ ہے کہ نماز جب پڑھی جاتی ہے اس کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، تو اس میں کیا چیز کا ورد کیا جائے تاکہ یہ خیالات نماز میں نہ آئیں؟ اچھا ٹھیک ہے خواجہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک آپ نے اچھا سوال کیا ہے، انشاءاللہ مسائل سوالے سے جواب دیں گے۔ شامل کرتے ہیں اگلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں مصعب کی طرف کے، خواجہ صاحب کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔
دیکھیں نماز سے خیالات کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے انتظار میں انسان پہلے سے آ کر بیٹھ جائے، 5-10 منٹ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے. اس سے یہ کہ انسان کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے نماز کے لیے. جبکہ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوڑتے ہوئے نماز کے لیے آتے ہیں اور ابھی دنیا کے خیالات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، اسی حالت میں ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ پچھلے خیالات ہمارے ذہن پہ چلتے رہتے ہیں، اور جب ہمارا مائنڈ سیٹ نماز کا بنتا ہے اتنی دیر میں ہماری نماز ختم ہو چکی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ کہ پہلے سے آ کر بیٹھ جائیں، پھر دوسرا یہ کہ کچھ یکسوئی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. یکسوئی یعنی ون پوائنٹنس جسے کہا جاتا ہے، توجہ پیدا کرنے کے لیے کچھ اپنے ذکر و اذکار کی عادت ڈالیں، آنکھیں بند کر کے ذکر الہی اس میں ذات کا تصور کر کر یا اپنے شیخ کا تصور کر کے اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. تو اس سے یہ کہ انسان کی توجہ ایک طرف ہو جاتی ہے. جب اس کو اس بات کی پریکٹس ہو جائے گی اپنی توجہ ایک جانب مرتکز کرنے کی، تو پھر یہی بات پھر اس کو نماز میں بھی حاصل ہو جائے گی کہ وہاں پر بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یا تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو اس بات کا جب خیال کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ توجہ مرتکز ہوگی اور نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور ہمارے کوشچنس پورے ہو گئے بہن بھائیوں کے. اچھا اب موضوع کے حوالے سے مفتی صاحب، اچھا مجھے ہدایت ملی، کالرز منتظر ہیں، شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام عصمت ہے. جی عصمت بہن لاہور سے بات کر رہی ہیں. جی بہن میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جوڑی آسمانوں پہ بنتی ہے، جی تو جن کی شادیاں نہیں ہوتی کیا ان کی جوڑی نہیں بنی ہوتی؟ اچھا میری بھی شادی نہیں ہوئی اور میری 2 بہنیں ہیں ان کی بھی نہیں ہوئی. اچھا چلے بہن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اچھا بر عطا فرمائے گا. یہ میں بھی دعا کر رہا ہوں، جتنے اس پروگرام کو ہمارے بزرگ حضرات دیکھ رہے ہیں، ائمہ دیکھ رہے ہیں، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے اور آپ کی بہنوں کے لیے، میری ساری بہنوں کے لیے جو رشتے کے منتظر ہیں، سب کو اللہ پاک اچھے رشتے عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بہن. سر میں اٹک سے بات کر رہی ہوں. اٹک سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں. جی بہن فرمائیے. سر مسئلہ یہ ہے نا کہ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، تو سر ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہو رہی. ہم نے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آپ جلد صاحب اولاد ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چپنی سے بات کر رہا ہوں. جی پنڈی سے بات کر رہے ہیں. آپ اپنا ٹیلی ویژن والیوم بند کر دیجیے تاکہ آپ کو ہم صحیح طور پر ہمیں شامل کر سکیں. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کے پوچھے گئے سوالوں کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے. دیکھیں بہن عصمت نے لاہور سے پوچھا کہ جوڑی آسمانوں میں بنتی ہے کیا. تو یہ لوگوں کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ جوڑیاں آسمان پہ بنتی ہیں. تو سارے کا سارا حکم الہی ہے. حکم الہی سے سارے کام ہوتے ہیں. نکاح کا کوئی خاص معاملہ نہیں ہے کہ آسمان پہ لیے اس کے لیے جوڑے بنے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم صادر فرمایا، جو قضا مقرر کی ہے، قدر مقرر کی ہے، وہی ہے. تو بتا رہی تھی کہ ان کی بھی شادی نہیں ہوئی، ان کی بہن کی بھی شادی نہیں ہوئی. تو اس کے حوالے سے ہمارا مطلب کہ مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں تحصول مراد، جب تک مقصد حاصل نہ ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہے جلدی مقصد حاصل ہو جائے گا. صحیح. پھر اٹک سے بہن نے کوشچن کیا، ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو کیا کریں. تو دیکھیں اس کے لیے ایک تو سب سے قرآنی وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں استغفار کا حکم دیا گیا ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا یمددکم باموالم و بنینا، تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے. ارے ماشاءاللہ. تو اولاد نرینہ بھی استغفار کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ 1000 دفعہ استغفار پڑھے روزانہ. اور اسی طرح ایک آیت طیبہ قرآن مجید کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ تو بہترین وارث ہے. تو اس آیت طیبہ کو روزانہ 1000 دفعہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں رخسانہ زیدی بات کر رہی ہوں. جی رخسانہ زیدی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گلشن اقبال کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں پہ اسے نہیں قبلے کا رخ معلوم
اور وہ نماز ایسی جگہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد کوئی بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے نماز غلط رخ پڑھ لی ہے، اور تو کیا اس کے بعد نماز دہرانی پڑے گی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز کے دوران فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور دوپٹہ سر سے ذرا میرا سرک جاتا ہے اور بال وغیرہ نظر آنے لگتے ہیں، تو کیا کوئی شخص آ کے اگر روکے کہ بھائی آپ کی نماز نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کا دوپٹہ کھسک گیا ہے یا دوپٹے میں سے بال نظر آ رہے ہیں، تو کیا اس کو حق ہے کہ فرض نماز پڑھنے والے کو روک دے اور ٹوک دے؟ ٹھیک ہے رخسانہ زیدی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سندھیال سے بات کر رہا ہوں، سیالکوٹ۔ سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں، جی فرمائیے بھائی۔ سر یہ میں نے پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ مجھے خواب آئی ہے، میں سو رہا تھا تو خانہ کعبہ جا کر میں غلاف کو چوم رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، اس حوالے سے تعبیر کیا ہوگی مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں رخسانہ زیدی نے بہن نے کوشچن کیا کہ ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں پہ قبلے کا نہیں معلوم، تو دیکھیں اگر وہ شہر میں ہو جہاں پہ قبلے کا رخ معلوم کیا جا سکتا ہے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ کسی سے پوچھے اور پھر وہاں پہ نماز پڑھے۔ ایسی جگہ پہ جہاں پہ قبلے کا رخ معلوم ہو سکتا ہے اور پھر اس نے معلوم نہیں کیا اور اپنی مرضی سے کہیں شروع کر دی نماز، تو بعد میں کسی نے بتایا کہ تم نے صحیح رخ پہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی واقعی، دوبارہ پڑھیں گے۔ ہاں وہ دوبارہ پھر صحیح سمت میں پڑھیں گے۔ ٹھیک۔ اور ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں پہ قبلے کا رخ نہیں معلوم ہو سکتا، اس نے اپنے طور پہ توجہ کر کے سوچ و بچار کر کے پڑھی اور وہ پھر غلط سمت میں ادا ہوئی، بعد میں کسی نے بتایا کہ بھائی آپ نے غلط پڑھی تو وہ ہو جائے گی۔ اچھا وہ ہو جائے گی، ہاں ٹھیک۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوپٹہ سر سے سرک گیا اور نماز کے دوران اور کوئی بتائے تو کیا کسی کے لیے جائز ہے کس طرح بتانا کہ اس کو نماز سے روک دے؟ جی ہاں بالکل، یہ بتانا اس نے بہت اچھا کام کیا، یہ برائی سے منع کرنا اور نیکی میں مدد کرنا ہے، کیونکہ اگر سر سے دوپٹہ کھسک جائے اور سر کا چوتھائی حصہ نظر آئے تو اس سے ایک رکن کی مقدار تک یعنی 3 تسبیحات کی مقدار تک اس کو نہیں ڈھانپا جائے تو پھر اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو آلریڈی اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی تھی، اس نے بتا دیا تو اب اپنا دوپٹہ صحیح کر کے نماز درست کر لے۔ صحیح۔ تو بھائی نے کوشچن کیا خانہ کعبہ کا غلاف جا کے میں نے چوما ہے خواب میں، تو بھائی کے لیے بہت بشارت ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کو امن عطا فرمائے گا اور جو بھی ان کی جائز مرادیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قریب پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا وہ سب موضوع کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جب ہماری یہ بہن مخصوص ایام سے گزرتی ہیں تو ظاہر نمازیں تو نہیں پڑھتی، وہ وظائف یا ورد وغیرہ کرتی ہیں، تو اگر شوہر مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ خاتون برابر ان کی بیگم بیٹھ جاتی ہیں تو اس سے شوہر کی نماز پہ تو اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھیں اس سے ان کی نماز پہ اثر نہیں پڑے گا، بلکہ فقہ نے یہاں تک لکھا کہ شوہر تشہد میں بیٹھا ہے اور ایسے خاتون نے اس کے گود میں سر رکھ دیا تب بھی اس کی نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا تب بھی نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا اسی طرح اس سوال کو تھوڑا سا اور میں آگے لے کے آؤں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی سطر کھل جاتی ہے، چاہے ان کی کپڑا پھٹ جاتا ہے یا کھل جاتا ہے، اس حوالے سے نماز دوبارہ پڑھیں گے کیا وہ؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر خود بخود کھل گیا اور 3 تسبیحات کی مقدار گزرنے سے پہلے یعنی 3 دفعہ آپ سبحان اللہ کہہ لیجیے، اتنی دیر ہونے سے پہلے اس نے فوراً چھپا لیا تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر اتنی دیر گزر گئی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اور دوبارہ سے سطر ڈھانک کے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اچھا شرائط نماز میں نیت کی بھی بڑی اہمیت ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے بھی نیت کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں کوئی مغرب کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 4 رکعت نماز فرض کی نیت کرتا ہوں مغرب کے وقت کی یا ظہر کے وقت کی، تو نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں اصل نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے اور دل میں سب کے یہی ہوتا ہے کہ مجھے 3 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو ایسے موقع پر اگر زبان سے خطا ہو جائے تو فقہ فرماتے ہیں اس سے نیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا اب عموماً مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ آج کل کے بچے، نوجوان بچے بڑے ٹائٹ لباس پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو جسے ساختے جسم کا بھی اظہار ہوتا ہے، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ایسے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا وہ لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے اور خود بھی اس کو ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے جس سے جسم کی ساخت یا بناوٹ نظر آئے۔ تو البتہ یہ کہ نماز پڑھے گا تو کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، لیکن شریعت مطالعہ ایسے لباس سے منع فرماتی ہے، خاص طور پہ وہ خواتین جو چوڑی دار پاجامے پہنتی ہیں یا آج کل ہمارے یہاں پہ معاذ اللہ برائی آ گئی ہے تو اس میں ویسے بھی جینز وغیرہ پہنتے ہیں اور ٹائٹ قسم کی پہن لیتے ہیں جس سے پورے جسم کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے مرد عورت، تو یہ سب گناہ کی بات ہے، ان سے بچا جائے۔ اچھا اب عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، قرآن مجید میں ایک صلاۃ الوسطیٰ کا اہتمام کرو۔ اچھا اب انسان اگر کسی مصروف ہے کہ بندہ اس کا عصر کا وقت نکل گیا ہے،
مغرب شروع ہو گئی تو پہلے مغرب پڑے گا یا پہلے قصر پڑے گا، اثر کی قضا پڑے گا؟ دیکھیں یہ تو بہت بری بات ہے کہ اتنی مصروفیت کی وجہ سے، کہ دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے انسان نماز کو قضا کر دے۔ اللہ کے یہاں پہ کوئی گزر نہیں ہوگا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پیش فرمائے گا۔ وہ تو زمین کے بادشاہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے، تو ہماری کیا اوقات ہے، کتنی مصروفیت ہو سکتی ہے بادشاہ کے مقابلے میں۔ تو بہرحال اس کا حکم شرعی تو یہی ہے کہ اگر وہ شخص صاحب ترتیب ہے، یعنی اس نے جب سے بالغ ہوا اس وقت سے آج تک اپنی تمام نمازیں ادا کی ہوئی ہیں، تو پھر یہ صاحب ترتیب ہے، اور اس کے اوپر حکم یہ کہ پہلے عصر ادا کرے پھر مغرب ادا کرے۔ اچھا، اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے، کچھ نمازیں اس کی رہتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں پہلے مغرب ادا کر لے، بعد میں عصر۔ بہت شکریہ مفتی بکر صدیق شاذلی صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے اس علم سے اللہ پاک ہم سب کو بار بار بہرمند فرمائے۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں بھرپور شمولیت کی۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کی شمولیت کی وجہ سے پروگرام ہمارا کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ نماز کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ نمازی کے ہاتھ، پاؤں اور منہ قیامت کے دن آفتاب کی طرح روشن ہوں گے، اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔ ایک اور جگہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نمازیوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ اب سوچیں اتنی بڑی سعادت ہے کس کے لیے؟ نمازی کے لیے۔ اور کون نمازی؟ جو تمام شرائط کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آج پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 1 بجے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور زندگی بخیر تو انشاءاللہ اگلے ہفتے حضرت مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کے ساتھ یہ آپ کا خاکسار میزبان آشکار داور اس پروگرام کو سجا کر سنوار کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔